بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. Ladies and gentlemen, I welcome you all to Wake Up Pakistan. He is the young face of Wake Up Pakistan, a man who left everything because he'd rather be here than anywhere. Ladies and gentlemen, I present to you Khaqan Sikandar. معزز خواتین و حضرات، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. ہر قوم کی تاریخ میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب حالات کچھ ایسے موڑ لے لیتے ہیں کہ اس قوم پر نیند حرام ہو جاتی ہے. لا تعلقی اور عاجزی، بے بسی اور مایوسی میں تبدیل ہو جاتی ہے. بیداری ان پر لازم ہو جاتی ہے. آج ہماری اس محفل کا مقصد آپ لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ اب وہ وقت آن پڑا ہے کہ ہم جاگ اٹھیں. ہم پر ایک بھیانک جنگ مسلط کی جا چکی ہے، اور یہ وہ جنگ نہیں جو آپ کی سرحدوں پر لڑی جائے گی، اور نہ ہی میں اس جنگ کا ذکر کر رہا ہوں جس کی لپیٹ میں آج میرے اور آپ کے محلے، گلیاں اور کوچے آ چکے ہیں، بلکہ اس بار میدان جنگ ہمارے دل و دماغ ہیں. ہمیں فرقوں، طبقوں، صوبوں اور ذات کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہے. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل تاریک ہے. تو آج میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جاگ رہا ہے. یہ مٹی شہیدوں کے لہو سے ایک بار پھر زرخیز ہو رہی ہے، اور اقبال کی وہ بات سچ ہونے کو ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. پاکستان زندہ باد. My dearest Pakistanis, Assalamu alaikum. Wake Up Pakistan started here. It all started with a dream. To unite the country, to unite our youth, to give you hope and the promise of a bright future. So Lahore, are you ready to lead the revolution? That's what I'm talking about. That is the Lahore I know and I love. We will believe in our Pakistan. And when we go out from here, we will bring about the change. We will become the change. Thank you very much. میں جب صبح کراچی سے لاہور آئی تھی تو میں نے پوچھا تھا کہ where is Wake Up Pakistan going to happen? So my friend said, you have to see and know. And I just saw and I see magic, because this is phenomenal. I believe that there are two types of love. One is when you fall in love, and the other when you rise in love. We've all fallen in love, but it's time we rise in love for ourselves and for our country. As per tradition, each team from every city makes a documentary about how it views Pakistan today. Ladies and gentlemen, the youth of Lahore bring to you their perspective of Pakistan. وطن کہانی بڑی عجیب ہے. 62 سال پہلے کچھ وعدے، کچھ ارادے، کچھ خواب اور ان کی تکمیل کے لیے محبت کی انمول داستانیں. ہر داستان میں انگنت قربانیاں، اور ہر قربانی میں چھپی نئی زندگی کی امنگ. وہ خواب جسے دنیا نے دیوانے کا خواب کہا، اور دنیا نے دیکھا دیوانے کے عشق کو جب خواب حقیقت بنا. لیکن منزل تو دور ہے ابھی.
उन्होंने तो बस शुरुआत की थी, फिर ऐसा हुआ कि सब बिखरने लगा, रस्ते रूठने लगे, खुद को टूटते देखा। ख्वाब की तकमील का सफर जो शुरू हुआ, रहजनों का शिकार हो गया, न जाने क्यों। हकीकत से आशना हुए तो खुद को वफा और बेवफाई के सफर में बेवफाई का हम सफर पाया, और ये तूफान बढ़ने लगा। ईमान, इत्तेहाद और नज्म का प्रचार करने वाले न जाने किन तारीक राहों में खो गए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। आज 62 साल बाद जब मंजिल शायद और भी दूर लग रही है, हमें इकबाल के इस ख्याल की कुछ समझ आई है। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं है। हमें अच्छा लगा ये जान कर के हम भी उन्हीं का अक्स हैं, लेकिन उन जैसे नहीं, बहुत अलग और बहुत मुख्तलिफ। लेकिन जुनून और दीवानगी वही। हम पाकिस्तान के नौजवान हैं, और अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो यकीन कीजिए उम्मीद की लौ चल रही है। पाकिस्तान एक जुनून, एक इश्क। वी ओन पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान, पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। जब अल्लाह ताला किसी कौम को इज्जत देना चाहता है, जब किसी ग्रोह को, किसी कौम को, किसी जमात को अपने दस्ते बाजू के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसकी सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि उसमें एक जमात को पैदा करता है, एक ग्रोह को पैदा करता है, जिसकी अजानों से शबिस्तान वजूद पूरी कायनात फर्श से अर्श तक लरजने लगती है। वो एक नई सहर का आगाज करते हैं, एक नई सुबह को तुलू करते हैं। वो साहिब जलाल और जमाल होते हैं, वो नरम दमे गुफ्तगू होते हैं, गर्म दमे जुस्तजू होते हैं। रज़्म हो या बज़्म हो, वो पाक दिल और पाक बाज होते हैं। वो जमात हल्के यारों में रेशम की तरह नरम होती है, या रज़्म हक़ बातिल हो तो वो फौलाद की तरह होती है। उसकी अजान से शबिस्तान वजूद लरसते हैं। वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदा मोमिन की अज़ान से पैदा। अल्लाह उस जमात को तोहफे के तौर पर भेजता है अपनी कौम में। फिर वो जमात एक फुरकान बना दी जाती है, जो उसकी हिमायत करता है, जो उसके साथ आ जाता है, दो जहानों में कामयाब कहलाते हैं, अल्लाह के शेर और दलेर कहलाते हैं। ये पुरस्कार लोग होते हैं, पुरस्कार जमात होती है, दो आलम से करती है जिनके दिल को आशनाई अपने रब से, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज होती है जिनके लिए लज्जत है आशनाई, अपने रब से, अपने रसूल से जिनका ताल्लुक कायम होता है। फिर वो कायनात में किसी चीज को खातर में नहीं लाते। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी खुदी इतनी मजबूत होती है कि जमीन से लेके अर्श तक, जमीन और आसमां, कुर्सी और अर्श, उनकी खुदी की इज्जत में सारी खुदाई होती है। वो तकदीर के पाबंद नहीं होते। तकदीर के पाबंद सिर्फ जमादात और नबातात और कीड़े और मकोड़े होते हैं। वो अहकाम इलाही के पाबंद होते हैं। वो अल्लाह से तकदीर का शिकवा नहीं करते,
اس لیے کہ وہ خود تقدیر یزدہ ہوتے ہیں. تقدیر نہیں لکھتا جب تک ان سے نہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ جس قوم کو عروج دینا چاہتا ہے اس میں ایسی جماعت کو پیدا کرتا ہے. پھر جب اس قوم پر وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب دو جہانوں کی قیادت اس قوم کو دی جائے گی، پھر اس قوم کی اکثریت اس جماعت کو، اس دعوت کو قبول کر لیتی ہے. تاریخ میں یہ مختلف ناموں سے ہر دور میں آتے رہے. میرے آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دعوت کو لے کر اٹھے، کائنات میں فرقان بنا دیا گیا آپ کو. جس نے آپ کی مخالفت کی دو جہانوں میں تباہ برباد کر دیا گیا. جس نے آپ سے عشق و ذات اور محبت پہ اپنے آپ کو فدا کر دیا، اس کو زمانہ جاہلیت کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور انسانیت کے اعلیٰ ترین انسان، کائنات نے اس سے خوبصورت انسان نہیں دیکھے جو صرف میرے آقا پر ایمان لانے اور اپنے آپ کو فدا کرنے کی وجہ سے وہ جماعت پیدا ہوتی ہے. کہیں وہ ابو بکر صدیق کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، کہیں عمر فاروق کے نام سے، کہیں عثمان غنی سعید، کہیں حیدر کرار کے نام سے، کہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے، کہیں بیت رضوان کے صحابہ کے نام سے، کہیں اصحاب بدر کے شہداء کے نام سے، کہیں فتح مکہ کے مجاہدین کے نام سے. ان کو جس نام سے پکاریں یہ جماعت ایک ہی ہے. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی وہ جماعت جو حلقہ یارہ میں ریشم کی طرح نرم بھی تھی. اللہ کا امر ان کے ذریعے نافذ کیا جاتا تھا. یہ زمین میں اللہ کی نشانیت ہے. اور ہماری پوری تاریخ اسلام میں، ہماری 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں اللہ نے کبھی اس امت کو تنہا نہیں چھوڑا. جب کوئی ایسا آزمائش کا لمحہ آیا، جب کفار نے، وقت کے فرعونوں نے، وقت کے ابو جہلوں نے، وقت کے ابو لہب نے جب یہ کہا کہ یہ قوم تباہ ہو جائے گی، اس کو بچانے والا کوئی نہیں، آج ہم اپنی طاقت کے سامنے کبھی ہم لشکر لے کر آئیں گے، اب بدر میں شکست دیں گے، احد میں شکست دیں گے، خندق میں شکست دیں گے. اور 1400 سال کی مسلم تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہر دور میں ہر روپ سے ان کا کفر بھی سامنے آتا رہا. کہیں یہ صلیبی فوجوں کی شکل میں سامنے آئے، کہیں ایسٹ انڈیا کی شکل میں سامنے آتے رہے، کہیں جعفر از بنگال، صادق از دکن کی شکل میں، منافقین کی شکل میں یہ سامنے آتے رہے، کہیں برٹش امپائر کی شکل میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، کہیں ہندو کانگریس کی شکل میں، یہ ہندو بنیے کی ذہنیت کے ساتھ یہ ہمارے پاس مسلط اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے آئے. اور ہر دور میں اللہ نے جماعت پیدا کی جو اپنے وقت کا فرقان تھے، جو اپنے وقت کے صاحب بصیرت تھے، جو اپنے وقت کے خداگاہ و خدا مست تھے، جو وسط افلاک میں تکبیر مسلسل دیتے تھے، جن کی تکبیروں سے شبستان وجود لرزتا تھا، جو کہ بندہ مومن کی اذا سے ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ کے یہ بندے، یہی بزرگ تھے ہمارے جنہوں نے اندلوسیہ فتح کیا. یہی وہ پراسرار لوگ تھے جنہوں نے 800 سال تک اندلوسیہ میں وہ تہذیب قائم کی کہ آج تک دنیا کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں. آج سے 1200 سال پہلے جو ٹالرنس کا، محبت کا، پیار کا، ادب کا معاشرہ وہاں قائم کیا گیا، پوری دنیا سے غیر مسلم یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے حکومت میں آ کر پناہ محسوس کرتے تھے. پوری دنیا میں سب سے ڈیولپ سیولائزیشن جہاں مسلمانوں نے اپنی حکومتیں قائم کی، جہاں ادب اور احترام کے ساتھ انسانیت بستی تھی. یہ پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یہ پیغام انسانیت کے لیے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عالمین میں بسنے والی ہر مخلوق جب مسلمانوں کے حکم کے تحت آتی تھی تو رحمت میں آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 800 سال مسلمانوں نے اندلسیہ پہ حکومت کی. ایک عیسائی اور یہودی کو تلوار کی زور پہ نہ قتل کیا گیا، نہ زبردستی مسلمان بنایا گیا. لیکن اس کے بعد جب اندلسیہ سے مسلمانوں کو نکالا جاتا ہے تو 200 سال تک جو اسپینش انکویزیشن کی پرسیکیوشن کی جاتی ہے، اس کے بعد آنے والے 400 سال اندلسیہ میں ایک اذان نہیں دی جاتی. اور صرف مسلمان نہیں، اس اسپینش انکویزیشن میں یہودیوں کو بھی نکالا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ یہودی پناہ کدھر حاصل کرتے؟ اندلسیہ سے نکلتے ہیں، عیسائیوں کے ہاتھوں نکالے جاتے ہیں اور جاتے ہیں خلافت عثمانیہ کے پاس، دوسری مسلمان ریاست اور خلافت کے پاس پناہ حاصل کرتے ہیں. اور یہودیت کی پوری تاریخ میں یہودیوں کو کبھی عیسائی حکومتوں میں امن نہیں ملا. اگر کبھی سکون اور اطمینان ملا ہے تو اس وقت جب مسلمانوں کی حکومتیں وہاں قائم تھیں، چاہے وہ اندلسیہ ہو یا خلافت عثمانیہ ہو.
اگر کائنات میں یہودیوں کو کہیں امن ملا ہے تو مسلمانوں کے تحت ملا ہے. یہ رحمت للعالمین کا عظیم ترین ثبوت ہے کہ جس پیغام کو ہم لے کر اٹھے ہیں وہ انٹالرنٹ، ظالم، دہشت گرد، ٹیررسٹ، ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. اس سے زیادہ اعتدال والا، محبت والا، درگزر والا، معافی والا نظام انسانیت نے آج تک کبھی نہیں دیکھا. ہم جس نظام کو لے کر اٹھے ہیں، جس کی بات اب کر رہے ہیں، یہ وہ نظام ہے جس کے اندر عمر فاروق جیسے جلیل القدر خلیفہ یہ فرماتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا مر جاتا ہے تو عمر ذمہ دار ہے اس کا. جن کی سلطنت میں بسنے والے یہودی اور عیسائی سیدنا عمر کے پاس اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں. 1400 سال کی مسلم تاریخ میں آپ کو ہمیشہ ایسے دور نظر آئیں گے کہ جب مسلمان امت لگتا یہ تھا کہ وجود مٹا دیا جائے گا اس کا. یہ ایک مرتبہ نہیں ہے، درجنوں مرتبہ ایسے ہم ہمیشہ آزمائے چلے گئے، ہم ہمیشہ آزمائے گئے، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. مسلمان آزمائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب اس قوم کو عروج دینا چاہتا ہے تو ہر دفعہ اس میں ایک ایسی گروہ اور ایسی جماعت کو پیدا کرتا ہے. چوٹ کے بآواز بلند وہ اذان دیتے ہیں، We will never go down. We'll take a fight. We'll stand. We'll live with dignity. And we'll die with honor. And today we will repeat this pledge. مسلمان ملت نے یہ وقت بھی دیکھا تھا کہ جب بیت المقدس شریف ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیا ہوا بیت المقدس شریف جب صلیبی فوجوں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو پوری مسلمان ملت میں اس دن ماتم کیا جاتا ہے. کوئی خواب نہیں سوچ سکتا تھا، اس وقت اتنی منتشر تھی مسلمان ملت، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس وقت مسلمان متحد ہوں گے، کوئی مجاہد پیدا ہوگا، کوئی امیر سلطان پیدا ہوگا جو مسلمانوں کی عزت کو واپس لے کر آئے گا. 90 سال تک بیت المقدس شریف صلیبیوں کے ہاتھوں میں رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تحفے کے طور پر پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیجتا ہے. پوری مسلمان ملت ان کے پیچھے اکٹھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تحفہ پوری امت کی شیرازہ بندی کرنے کے لیے. سلطان صلاح الدین ایوبی اس جنتی، اس اللہ کے ولی اور درویش سلطان جو سلطان ہے مصر و شام، پوری مسلمان ملت جس کی طرف دیکھتی ہے، جب بیت المقدس شریف اللہ اس کے ہاتھوں دوبارہ فتح کرواتا ہے تو ایک ایک عیسائی کو، ایک ایک نائٹ کو بھی معاف کر دیتا ہے. درگزر، معافی، محبت اور ٹالرنس کی ایسی مثال دنیا کی ملٹری ہسٹری میں سوائے مسلمانوں کے اور کوئی قوم نہیں دے سکتی. الحمدللہ. اور یہ وہی صلاح الدین ایوبی ہیں جن کو وہ تاریخ اچھی طرح معلوم تھی کہ 90 سال پہلے جب صلیبیوں نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچ رہا تھا. اس کے باوجود درگزر اور معافی کا راستہ اختیار کیا. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ درگزر کا راستہ، سیدنا عمر نے بیت المقدس پہ درگزر کا راستہ، سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا 1453 میں حضور کی حدیث کے مطابق، لاکھوں عیسائیوں کو درگزر کا راستہ. ہم جس دین کو لے کر اٹھے اس سے زیادہ ٹالرنٹ، محبت اور پیار کرنے والا اور معافی اور درگزر والا دین انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا ہے. مسلمان ملت ہمیشہ آزمائی جاتی رہی ہے. اس وقت سے ڈرو بچوں کہ جس وقت دعائیں قبول ہونا بند ہو جائے اور کفارہ صرف شہداء کے خون ہو. جب قومیں اتنی بڑی غلطی کرتی ہیں، افراد کی، انڈیویجولز کی غلطیاں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، تقدیریں معاف کر دیتی ہیں، لیکن اقوام کی، قوموں کی تقصیریں، غلطیاں، کوتاہیاں کبھی معاف نہیں کی جاتی. ہماری تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات آئے ہیں جب مغلوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، جب ظلم کیا انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ، تو 1000 سال مسلمان ریاست جو ہندوستان میں قائم تھی، اس کا زوال مغلوں کے ساتھ واقع ہوتا ہے. 7 سمندر سے پار آنے والے تاجر، لٹیرے، ایسٹ انڈیا کمپنی والے، جن کی آج بھی جن کے کردار، خصلتیں، نسل نہیں تبدیل ہوئی، جو پوری دنیا کو صرف لوٹنے اور کھسوٹنے کا کام کر رہے ہیں، پوری انسانیت جن کی سے تکلیف میں آج بھی مبتلا ہے، اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کے روپ میں جو آتے ہیں، ان مغلوں کی اجتماعی غلطیوں کا کفارہ چند مسلمان مجاہدین نے دینے کی کوشش کی. فرید الدین اتار کی طرح سعادت کی زندگی گزاری، شہادت کی موت مرے. سراج الدولہ بیٹل فیلڈ میں جان قربان کی. ماشاءاللہ. نہ ٹیپو سلطان
جب ان سے کہا گیا ہتھیار ڈال دیجیے انگریزوں کے آگے، تو شیر اور دلیر نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ امت کا اجتماعی زوال تھا اس وقت، افراد کے دلیری، شجاعت، ان کی قربانیاں امت کو نہیں بچا سکی۔ تاریخ اسلام میں جب بھی مسلمانوں نے وار آف ریزسٹنس لڑی ہے، تحریک مزاحمت، جنگیں دو طرح کی مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں لڑی ہیں۔ ایک وہ جنگ ہے کہ جس میں مسلمان جا کے دوسرے علاقوں کو فتح کرتے ہیں، سیدنا خالد بن ولید ایک وقت پرشین امپائر اور رومن امپائر سے تصادم کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ مسلمان فوجیں 10 سال کے عرصے میں سیدنا فاروق اعظم کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پر فتح کرتی ہیں، وہاں پہ اسلام کو غالب کرتی ہیں۔ وہ تمام علاقے آج بھی مسلمان ہیں جو سیدنا عمر فاروق کے دور میں فتح ہوتے ہیں۔ مسلمان جب اندلوسیہ میں داخل ہوتے ہیں، یہ وہ جنگیں ہیں جب مسلمان عقیدہ، بلیف، ہمارے وہ پرستار لوگ جنہوں نے دشت دریا بھی نہ چھوڑے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے جنہوں نے، جب وہ مسلمان فتوحات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اس وقت مسلمان اپنے بلیف، اپنے عقیدے، اپنی آئیڈیالوجی، اپنی قرآن، اپنے سنت کو لے کر پھیلتے ہیں پورے جہان میں، اور پوری دنیا میں عدل اور انصاف کا وہ نظام قائم کرتے ہیں جس کی مثال ہم نے آپ کو دکھائی اور جس کو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن جب مسلمان زوال پذیر ہوتے ہیں، جب مسلمان کمزور پڑتے ہیں اپنے عقیدے پہ، اپنے بلیف پہ، اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھول جاتے ہیں، اس وقت دشمن چاروں طرف سے ان پر اس طرح ٹوٹ کے گرتا ہے جس طرح دسترخوان پر لگے ہوئے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد فرمائیے گا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کے دور کے بارے میں کہ ایک وقت آئے گا، اس کا مفہوم ہے کہ آج ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا کی قومیں تم پر اس طرح حملے کریں گی، اس طرح تم کو لوٹ کھسوٹ کے کھائیں گی جس طرح دسترخوان پر بھوکے گرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم لوگ تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے اس وقت؟ فرمایا نہیں، تم لوگ تعداد میں اتنی کثرت سے ہوگے جیسے سمندر پر جھاگ ہوتی ہے۔ صحابہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہوگی کہ دشمن ہم پر اس طرح ٹوٹ کے گرے گا؟ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا کی محبت طاری ہو جائے گی اور موت کا خوف تم کو لگ جائے گا، تم موت سے، شہادت کی موت سے خوف کھاؤ گے اور دنیا میں اتنا ڈوب جاؤ گے کہ تم قربانی اپنے دین کی خاطر دینے پر آمادہ نہیں ہوگے۔ جب مسلمان ملت پر ایسے دور آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کفارے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے قربانیاں مانگتا ہے۔ اس وقت سے ڈریے کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری توبہ اور ہماری دعائیں قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں اور کفارہ صرف ہمارے خون سے طلب کرے۔ ہماری تاریخ میں جب بھی وار آف ریزسٹنس لڑی گئی ہے، یہ وہی موقع تھے۔ کوئی وار آف ریزسٹنس مسلمان نہیں جیتے ہیں، اس لیے کہ وار آف ریزسٹنس لڑنے کی نوبت ہی اس وقت آتی ہے جب اجتماعی غلطیاں اتنی ہو چکی ہوتی ہیں کہ چند افراد کی مزاحمت وہ عزت سے جیتے ہیں، شہادت کی موت مرتے ہیں، اپنا حق ادا کر کے اپنے رب کے پاس پہنچ کے سرخرو ہو جاتے ہیں، لیکن باقی پوری قوم غلام بنا لی جاتی ہے۔ چاہے ٹیپو سلطان ہو، سراج الدولہ، سید احمد شہید کی تحریک ہو، جنرل بخت خان ہو، امام شامل ہو، عمر مختار ہو، آپ کسی تحریک کو اٹھا لیجئے جو امت مسلمہ میں پچھلے 250 سال سے جاری ہے، کسی ایک تحریک مزاحمت میں مسلمان کامیاب، ظاہری طور پر دنیا کی نظر میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن جو لڑے اور جو شہید ہوئے، اعلیٰ ترین شہداء، اعلیٰ ترین کامیاب، جو بدر کے شہداء ہیں ہماری امت اور ملت کے اعلیٰ ترین شہداء ہیں، حالانکہ انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا، وہ مکہ کی فتح کو نہیں دیکھ سکے۔ اقبال نے جس کو بہت خوبصورت ڈیفائن کیا ہے کہ برطرز اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ زندگی کی حقیقت پروفٹ اینڈ لاس کی کیلکولیشن میں نہیں ہے۔ زندگی اس کو نہیں کہتے کہ تم نے اپنا مقصد حاصل کیا یا حاصل نہیں کر سکے، یا دنیا میں تمہیں حکومت ملی یا حکومت نہیں ملی۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ کبھی تمہیں زندہ رہنا پڑتا ہے، کہیں تمہیں اپنی جان قربان کرنی پڑتی ہے۔ تمہارا نظریہ، تمہارا مسلک، تمہارا عقیدہ، تمہارا بلیف، تمہارا فیتھ، تمہارا ایمان، تمہارا عشق، یہ اہم ہے۔ تم اگر ایک بندہ مومن کی صفات، آزاد مرد کی صفات ہی اقبال یہ بتاتے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا،
یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسی قوم نے عروج حاصل کیا ہو اور اس کو اس کے لیے قربانیاں نہ دینی پڑی ہو. یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسی قوم نے عروج حاصل کیا ہو، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر ساز کار ساز ہو، اللہ اس سے کام لے اور اس کو زلزلے کی طرح ہلا کے رکھ نہ دیا گیا، اس کے وجود نہ ہلا دیے گئے ہوں، اس سے آزمائشیں نہ لی گئی ہوں، اس سے شہداء نہ مانگے گئے ہوں، اس کی بہنوں کو بے عزت نہ کیا گیا ہو، اس میں ڈاکٹر عافیہ پیدا نہ کی گئی ہو، اس کے اندر گوانٹانامو بے کے غازی اور شہید نہ پیدا کیے گئے ہوں، اس میں لاکھوں مسلمانوں کا خون نہ طلب کیا ہو. کبھی کسی مسلمان قوم کو اس نے عزت نہیں دی جب تک وہ قوم شہادت پر آمادہ نہیں ہوئی. امت مسلمہ ہم تاریخ کے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں. یہ وہی دور ہے جس دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے آس پاس رہنے والی مسلمان ملت تھی. اس میں خوش نصیب ترین لوگ بھی تھے اور بد نصیب ترین ملت بھی. خوش نصیب وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سلطان کے ساتھ کر دیا. پوری مسلمان ملت سے لوگوں نے جان مال عزت کی قربانیاں دی. عورتوں نے اپنے زیور دیے، مسلمان اور بہنوں نے اپنے بھائی بھیجے، سہاگنوں نے اپنے سہاگ بھیجے کہ سلطان کی فوج میں شامل ہو، جا کے بیت المقدس شریف کو واپس لینا ہے. اور بد نصیب وہ تھے جنہوں نے اس وقت بھی سلطان صلاح الدین کی مخالفت کی. ہر دور میں خوش نصیب ترین وہ تھے جو ٹیپو سلطان کے ساتھ تھے. امت کو آج وہ آزمائش ہے، ہمیں آج وہی آزمائش ہے کہ جو مسلمان ملت کو اس وقت درپیش تھی جب خلافت عباسیہ کو ختم کر کے مسلمان ملت بغیر قیادت کے پورا بغداد شہر جس کو آگ لگا کے پھینک دیا گیا، 15 لاکھ مسلمان بغداد میں ایک ہفتے میں شہید کیے گئے. ہماری کتابوں کو دریا برد کر دیا گیا کہ ایک طویل عرصے تک دریائے دجلہ سیاہ رنگ کا بہتا رہا کہ دریا کے اندر کتابوں کی سیاہی نکل کر پورے دریا کو سیاہ کر رہی تھی. اس سے زیادہ تاریخ لمحے امت کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے تھے. لیکن اس کے باوجود امت اٹھتی ہے. اللہ خلافت عثمانیہ کو پیدا کرتا ہے. عثمانی ترک امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، قسطنطنیہ کو فتح کرتے ہیں حضور کی حدیث کے مطابق، اور 400 سال تک ترک تلواریں امت کی آبرو کی حفاظت کرتی ہیں. آخر میں جب ترک بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتے ہیں تو خلافت کی ابا چاک کر ڈالتے ہیں، خلافت کو توڑتے ہیں. اقبال نے بڑے دکھ سے رنج سے جس پر کہا تھا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، اپنوں کی سادگی بھی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. کچھ اپنوں کی سادگی ہوتی ہے، کچھ اوروں کی عیاری. ہمارے بزرگوں نے خلافت موومنٹ چلائی خلافت کو بچانے کے لیے، لیکن اس وقت اللہ کے راز کو نہ پا سکے کہ اللہ نے پہلے حکمرانی عرب مسلمانوں کو دی. اندلسیہ میں مسلمانوں نے عروج قائم کیا، بغداد اور دمشق مسلمانوں کے مرکز تھے. اللہ نے اس کے بعد جب عرب کمزور ہوئے، انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا تو اللہ نے یہ حکمرانی ترکوں کو منتقل کر دی. ترک مسلمانوں کی تلواریں 400 سال تک امت مسلمہ کی قیادت و سربراہی کرتی رہی، اور جب ترک کمزور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اب امت مسلمہ کی قیادت پاکستان کو منتقل کی. اللہ تعالیٰ نے جس طرح بارش بھیجنے سے پہلے اللہ ٹھنڈی ہوائیں اور بادل بھیج کے خوشخبریاں ہمیں سناتا ہے اس آنے والی رحمت کی جو پیچھے آ رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آنے والی خوشخبریوں کی بشارت بنا کر علامہ اقبال کو بھیجا ہمارے درمیان. وہ مفکر، وہ دانشور، وہ فقیر، وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا رازدار، جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ نکلی تو لب اقبال سے ہے. اقبال سے جب پوچھا گیا کہ یہ راز آپ کس طرح بیان کرتے ہیں، کون بولتا ہے آپ کے وجود میں، تو فرماتے ہیں نکلی تو لب اقبال سے ہے، پر جانے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی. یہ پاکستان جس کی روحانی ڈائمنشن اتنی حیرت انگیز ہے، اس کی روحانی ڈائمنشن اتنی حیرت انگیز ہے کہ اس پاکستان کو بنانے والا ہر فرد براہ راست سایہ خدائے ذوالجلال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست فیض لے رہا تھا اس پاکستان کو بنانے کے لیے. جو اس حیرت انگیز روحانی ڈائمنشن کو بتاتے ہیں، یہ کوئی عجب اتفاق تو نہیں ہے کہ یہ پاکستان رمضان المبارک کی 27 رات کو جمعۃ الوداع کے دن وجود میں لایا جاتا ہے. We will live with dignity. We have decided now. We will live with honor. We have made our minds to this. We will pay any price for it. We are willing to live and die for it.
Pakistan will be the Pakistan our founding fathers wanted to make this. ہمارے بڑے جس پاکستان کو بنانا چاہتے تھے، امت مسلمہ کی آبرو کا مرکز، جہاں ایک ہوں گے کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، سینٹرل ایشیا سے افریقہ تک، ون یونائٹڈ مسلم بلاک، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام انشاءاللہ. جب یہ بدبخت اپنے دفاع کے لیے، جب کفر اپنے دفاع کے لیے یورپین یونین بنا سکتا ہے جس کا کامن ڈیفنس ہے، کامن کرنسی ہے، کامن پارلیمنٹ ہے، کامن پریزیڈنٹ ہے، اس بات کے باوجود کہ یہ مختلف ممالک ہیں، تو ہم مسلمان مل کر ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام، ملت ہے متحدہ اسلامیہ کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ And we will make it inshallah. We'll live for it. And the system that we want to do, the Pakistan we want to make, would be the model on the lines of Khilafat Rashida as desired by Qaid-e-Azam Rahmatullah alayh. We want to build Pakistan جہاں پہ لوگ زکات لے کر پھریں گے اور کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا انشاءاللہ. We want to build a Pakistan جہاں پر کوئی ظالم کسی مظلوم پر اس لیے ظلم نہیں کرے گا کہ ظالم کے پاس اختیار اور طاقت ہے. ایک بڑھیا بھی وہاں پر وہ خلیفہ وقت سے پوچھ سکے گی کہ آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئیں اور ہمارے پاس 1 چادر کہاں سے آئی. جہاں خلیفہ وقت کو اپنی ذرہ لینے کے لیے یہودی سے عدالت میں جانا پڑے گا اور خلیفہ وقت ثبوت پیش نہ کرنے کی وجہ سے مقدمہ ہار جائیں گے. ہمیں وہ پاکستان چاہیے جہاں عدل اور انصاف اتنا ہوگا کہ ایک اونٹ والا خلیفہ وقت کے خلاف مقدمہ کر کے بھی جیت سکتا ہو. ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس کی ہاں اور نہ میں انشاءاللہ دنیا کے فیصلے ہوں گے. ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جو پوری دنیا میں مسلمانوں پر جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو، پاکستان امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت بھی کرے گا اور نمائندگی. اور یہ بات صرف ہم نہیں کر رہے، قائد اعظم نے اس کی بنیاد رکھی تھی، ہم صرف اس کی تکمیل کریں گے. ہم وہ قوم پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس رزق سے موت قبول کر لے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جو بھوکا رہنا قبول کر لے، بھیک مانگنا قبول نہ کرے. ہمارا دین اتنا شیروں اور دلیروں کا دین ہے یہ کہ یہ زکات دینے کا طریقہ بتاتا ہے، زکات مانگنے کا طریقہ ہی نہیں بتاتا ہمیں. یہ صدقے اور خیرات اور تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ بتاتا ہی نہیں کہ پیسے مانگنے کس طرح ہے. پیسے مانگنے کا طریقہ تو ہمارے حکمرانوں کو آتا ہے. طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ہم وہ قوم پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کا رزق حلال ہو، جس کی نگاہ پاک ہو، جو نرم دم گفتگو ہو، گرم دم جستجو ہو، جس کے صرف ہاتھ اور زبان پاک نہ ہو، دل و نگاہ بھی پاک ہو. جس کو دیکھیں تو قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت کی نشانی ہو. یہ 4 عناصر ہوں، جو نگاہ بلند ہو، سخن دل نواز ہو، جاں پرسوز ہو. یہ نسل انشاءاللہ پیدا ہو رہی ہے، یہ نسل انشاءاللہ پیدا کی جا رہی ہے. اللہ کی طرف سے تحفے کے طور پر اس ملت اسلامیہ کو بھیجی جا رہی ہے. میرے بچوں، آپ پر صرف پاکستان کا بوجھ نہیں ہے، آپ پر امت مسلمہ کا بوجھ نہیں ہے، آپ پر انسانیت کا بوجھ، آنے والی نسلوں کا بوجھ آپ کے کندھوں پہ ڈال دیا گیا ہے. اگر آج پاکستان تباہ کر دیا گیا، اللہ نہ کرے، اگر آج پاکستان کو نقصان پہنچا، اللہ نہ کرے، انسانیت آنے والی صدیوں کے لیے غلام ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ہم بھیجے اس لیے گئے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئیں. ہم کسی کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلا رہے، کسی کو کسی بادشاہ کی طرف نہیں بلا رہے. ہمارا پیغام صرف ایک ہے، ہم آپ کو سبز گنبد کی طرف بلا رہے ہیں یا سبز ہلالی پرچم کی طرف بلا رہے ہیں. ہمارا پیغام آپ کی آئیڈیالوجی ہے یا آپ کی آئیڈینٹی ہے. آپ کی آئیڈیالوجی اسلام، آپ کی آئیڈینٹی پاکستان. We'll live for it, we'll die for it انشاءاللہ نصیب. آج اس دور میں علامہ اقبال نے کلام اردو میں کیا اور فارسی میں کیا. جو کلام علامہ اقبال کا ہے، جو پیغام آپ نے ہم کو دیا، وہ پاکستان بنانے کے لیے نہیں تھا، پاکستان بننے کے بعد والی نسلوں کے لیے تھا جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد آنا ہے. اور آپ لوگ اس 63 سال کی تاریخ میں آج اس پوری امت مسلمہ میں جو خوش نصیب ترین نسل ہے وہ آپ لوگ ہو.
آپ لوگوں کو ہجرت نہیں کرنی پڑی 47 کی. اپنے بڑوں سے پوچھو کتنی قربانیاں دی. 50 لاکھ مسلمان شہداء دیے ہم نے, 2.5 لاکھ بہنیں ہماری راستے سے اٹھائی گئی, گھر بار لٹائے گئے, 1000 سال کی تاریخ رون دی گئی, پھر ہم نے یہ پاکستان بنایا. اتنی بھاری قیمت تاریخ اسلام میں کبھی ہم نے نہیں دی کسی خطے کی خاطر, کسی مدینہ ثانی کے خاطر, جتنی ہمارے باپ دادا نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے دی ہے. اس سے خیانت نہیں کرنا. نیور ایور بیٹرے دس لینڈ. ہمارے بڑوں نے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ یہ پاکستان ہمیں کیا دے گا, انہیں کچھ نہیں معلوم تھا یہ کیا دے گا. وہ صرف اس پاکستان کو دینا چاہتے تھے, اس سے کچھ نہیں مانگتے تھے. Today the time has come. اشفاق احمد صاحب ایک اللہ کے ولی اور فقیر کی ڈیفینیشن یہ دیتے ہیں کہ فقیر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کا دینے والا ہاتھ ہو, مانگنے والا ہاتھ نہ ہو. جو تقسیم کرتا, چاہے محبت تقسیم کرے, چاہے نور تقسیم کرے, چاہے علم تقسیم کرے, چاہے پیار تقسیم کرے, چاہے مال تقسیم کرے, وہ دینے والا ہوتا ہے, مانگنے والا نہیں. آج پیٹریوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پاکستان سے پیار کرنے والے کی ایک اصل امتی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ وہ 18 گھنٹے کام کرے اس پاکستان کے لیے, اور جب سوئے بھی تو خواب بھی یہ دیکھے کہ اس پاکستان کی فلاح کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. میرے بچوں, اللہ نے ہم کو ایک عظیم ترین قوم بنایا. آپ کو صرف اپنے نفس میں, اپنے من میں اپنی خودی, اپنی سیلف ریسپیکٹ کو تلاش کرنا ہے. اے غافل افغان اپنی خودی پہچان. اقبال جب امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اپنی سیلف ریسپیکٹ, اپنی ریئلائزیشن, اپنی عزت, اپنی غیرت, اپنی آنر کے لیے سٹینڈ لینے کا کہتے ہیں, the entire doctrine of Iqbal, the entire vision, wisdom and message and mission of Iqbal is to know yourself, who you are. اپنے آپ کو جانو. علامہ اقبال کو پڑھو. ریئلائز دس, what destiny awaits you. آنے والے دور میں ایک فیسنیٹنگ ڈیسٹنی آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے. اس پاکستان نے اب تک بھی ہم نے جو کچھ اچیو کیا ہے, اس تمام تکلیفوں کو مت دیکھو جو ہمارے آس پاس موجود ہیں, اس کرم اور فضل کا دیکھو اللہ کے, کہ یہ بدبخت حکمران 60 سال سے اس ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور روز بروز یہ ملک بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ خاص الخاص کرم اور فیض ہے اس اللہ کا. اس پاکستان نے نہیں ٹوٹنا, اس کو توڑنے والوں نے تباہ برباد ہو جانا ہے. آئے اب آپ کو اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. ہم سے لوگ یہی پوچھتے ہیں, ہماری نیتوں پہ شک کرتے ہیں. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس کی بیکنگ پہ, کس کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہو. ہم ان سے پوچھتے ہیں اقبال قائد اعظم نے کس کی بیکنگ اور کس کے کہنے پہ یہ کام کیا تھا. لوگ ہمیں ایجنٹس کہتے ہیں. یس ہم ایجنٹس ہیں, لیکن اللہ اس کے رسول کے ایجنٹس ہیں الحمدللہ. اس وقت قائد اعظم کو, علامہ اقبال کو بھی انہوں نے کافر کہا تھا. ہم پر بھی کفر کے فتوے لگاتے ہیں یہ, اور ان کا جواب بھی ہم بابا بلے شاہ کی زبان میں ان کو دیتے ہیں. عاشق ہویا ربدا, عاشق ہویا ربدا تے ہوئی ملامت لاکھ, تینو کافر کافر آکھ دے تو آہو آہو آکھ. We take it like that. ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح کفار سے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو بھی لوگ ہیں, ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. چند ایک حکمران بکے ہوئے, باقی پوری امت اللہ کے رسول کے سے محبت کرنے والی اور پیار کرنے والی ہے. حکمرانوں میں بھی, جوڈیشری میں بھی, بیوروکریسی میں بھی, ایڈمنسٹریشن میں بھی, آرم فورسز میں بھی, میڈیا میں بھی, مسلمان کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو, اللہ کے رسول سے محبت ضرور کرتا ہے. اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا. ان کا ادب اور عشق اس میں ہمیشہ موجود ہوتا ہے. اقبال نے یہی نصیحت کی تھی جب شیطان نے, ابلیس نے اپنے چیلوں کو نصیحت کی تھی کہ مسلمان ملت کو اگر ہم نے تباہ کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا. اس کو اکانومی تباہ کر دیں, اس کو ملک و قوم تباہ کر دیں, اس کو ہر طرح سے قتل کر دیں. ابلیس نے کہا نہیں, اس سے یہ ملت تباہ نہیں ہوگی, تو جو مرضی تباہی ان پر لے آؤ, انہوں نے تباہ نہیں ہونا. ان کی تباہی کا صرف ایک طریقہ ہے, یہ فاقہ کش کہ جو موت سے ڈرتا نہیں, لیکن یہ فاقہ کش کہ جو موت سے ڈرتا نہیں, لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. آپ پاکستان کے مسلمانوں کا خون نکال کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کرا لیجئے, اس کے ڈی این اے میں عشق رسول ملے گا آپ کو. ہم پاکستان میں اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ اسٹریٹجی ہم نے حضرت مجدد الفسانی سے لی ہے. مسلمان ملت کو بیدار کرو, مسلمان قوم کو اتنا بیدار کرو, اس کے مفکروں کو, دانشوروں کو, مسلح افواج کو, میڈیا والوں کو, جرنلسٹ کو, میڈیا کو, اس کے دانشوروں کو, اس کے علماء کو اتنا انفلوئنس کرو
کہ حکمران وقت مجبور ہو جائیں کہ اپنی قوم کی بات سن کر اس ملک میں وہ تبدیلی لائیں جو قوم کے مزاج کے مطابق ہو.